अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। सच्ची बात तो ये थी कि मैं उसके इश्क में पागल हो रहा था। वो बेइंतहा खूबसूरत और हसीन लड़की थी जिसने मेरी तरफ कभी देखा भी नहीं था। मेरी सरतोड़ कोशिश के बाद सिर्फ इतना हुआ था कि उसे मालूम हो गया था कि मैं उसे बेहद चाहता हूँ। बस एक दफ़ा सामना हुआ था तो वो शाने बेनियाजी से मुस्कुराई थी और कंधे उचकाकर चली गई थी और मैं तड़पता ही रह गया था। उसका हुसूल मेरे लिए नामुमकिन से भी ज़्यादा बेइंतहा नामुमकिन था। मैंने अपने एक दोस्त से जिक्र किया तो उसने कहा यह तो कोई मसला ही नहीं, 1 मिनट में यूं हल हो जाएगा। उसने चुटकी बजाते ही कहा, वो कैसे? मैंने सरापा इश्तियाक बनकर कहा, वो ऐसे कि एक पीर साहब हैं, उन्हें नजराना देना पड़ेगा। वो एक अमल बताएंगे और महबूब तुम्हारे कदमों में होगा। तुम जिधर चाहोगे तुम्हारी महबूबा तुम्हारे पीछे पीछे आएगी। तुम लाख जान छुड़ाना चाहो फिर भी वो तुम्हारी जान नहीं छोड़ेगी। उसने मुस्कुराकर कहा, अरे ये तो मेरी कब से हसरत है कि वो मुझसे चंद लम्हे गुफ्तगू ही करे। अगर ऐसा हो जाए तो मैं तुम्हारे पीर साहब के पांव धो धोकर सारी उम्र पीऊँगा। अगले ही दिन हम दोनों मोटरसाइकिल पर पीर साहब के पास पहुंच गए। मेरे दोस्त ने मसला बयान किया तो वो मुस्कुराए। बच्चा, ऐसा कर कि उस लड़की के दोनों पाँव की मिट्टी लेकर आओ। लड़की और उसकी माँ का नाम भी ले आओ। खुशकिस्मती से चांद चढ़ा हुआ है और ये मोहब्बत के काम ऐसे ही दिनों में होते हैं। मैं अमल करूँगा और तुम्हारा काम हो जाएगा। मैं खुशी खुशी वहाँ से उठा और हम दोनों वापस घर आ गए। तानिया और उसकी वालिदा का नाम तो मुझे पहले से ही मालूम था। तानिया के पाँव की मिट्टी मैंने जिस तरह हासिल की वो एक अलहदा दास्तान है। अगले दिन हम दोनों दोस्त पीर साहब के पास पहुँच गए। तानिया के पाँव की मिट्टी और उसकी माँ का नाम पीर साहब को दिया और अपने दोस्त के कहने पर 50,000 रुपये नजराना दिया। पीर साहब कुछ देर के लिए उठकर अंदर कमरे में चले गए और थोड़ी देर के बाद वापस आकर मुझे 3 तावीज़ दिए और कहने लगे, इस एक पर पढ़ाई करके इसे आटे की गोली में लपेटकर नहर में बहाना है और दूसरे को किसी दरख्त के साथ ऐसे लटकाना है कि वो हवा के साथ हिलता रहे और तीसरे तावीज़ को रास्ते में दबाना था जहाँ से तानिया रोज़ गुजरती हो। इसके अलावा पीर साहब ने मुझे चंद अल्फाज बताए कि इशा की नमाज के बाद किसी मखसूस जगह पर और मखसूस वक्त पर अव्वल आखिर 11-11 बार दुरूद शरीफ 11 तस्बीह इन अल्फाज की करनी है और उस लड़की के तसव्वुर को जहन में रखना है और उसके बाद में किसी से बात नहीं करनी और सो जाना है और ये अमल 11 दिन करना है। 11 दिनों के बाद वो लड़की तुम्हारे कदमों में होगी। और हाँ, जब लड़की तुम्हारे पास आएगी तो कोई गलत हरकत नहीं करनी वरना बहुत नुकसान होगा। और अगर शादी करनी है तो मुझे एक और अमल करना पड़ेगा, लेकिन पहले लड़की की ज़रा तुम्हारे साथ दिलचस्पी पैदा हो जाए। इसके लिए पहले ये अमल करना जो मैंने तुम्हें बताया है। मैं वहाँ से इतना खुश उठा कि मुझे यूँ महसूस हुआ कि अब बस तानिया मेरी बाहों में आ गई है। मैं तो उसकी जुल्फ़ों की खुशबू भी अपने शानों पर महसूस करने लगा था। मैंने पीर साहब की हिदायत पर एक तावीज़ पढ़ाई करके आटे की गोली बनाकर नहर में बहा दिया और एक तावीज़ दरख्त पर भी लटका दिया। और अब जो तावीज़ रास्ते में दफन करना था वो ज़रा मुश्किल काम था क्योंकि उस गली में 24 घंटे आमद और रफ्त रहती थी। दूसरी मुसीबत ये थी कि गली में पक्का ईंटों का फर्श बिछा हुआ था। मैं आधी रात को उठा, हाथ में लोहे की छेनी पकड़ी और तानिया की गली में पहुंच गया। गली सुनसान थी। मैंने इधर उधर देखा। तसल्ली करके मैंने गली के फर्श की एक ईंट उखाड़ना शुरू कर दी। चंद लम्हों के बाद ईंट निकाल ली और मैं छेनी के साथ नीचे वाली ज़मीन खोदने लगा। मेरा इरादा था कि नीचे गड़ा खोदकर इसमें तावीज़ दबा दूंगा और ईंट ऊपर रखकर फर्श अच्छी तरह बराबर कर दूंगा। अभी मैं गड़ा ही खोद रहा था कि अचानक मुझ पर टार्च की तेज़ रोशनी पड़ी तो मैं बुरी तरह घबरा गया। देखा तो चौकीदार मुझ पर रोशनी डालकर मुझे पहचान रहा था। मैं शर्मिंदा सा हो गया। ओए खोचा, तुम इधर क्या खोदती है? चौकीदार ने टूटी फूटी उर्दू में पूछा तो मैं शर्मिंदगी से मुस्कुरा दी और कहा, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, मुझ पर किसी बाहर की चीज़ का साया है जिसकी वजह से मुझे ख़तरनाक दौरे पड़ते रहते हैं। इसलिए एक बुज़ुर्ग ने मुझे तावीज़ दिया था कि ये किसी चलती गली में दफन कर देना तो तुम ठीक हो जाओगे, इसीलिए यहाँ तावीज़ दबा रहा हूँ। बस इतनी सी बात थी। मैंने मस्कीन सी शक्ल बनाकर कहा, ओह अच्छा, अल्लाह तुम पर रहम करे। वह आयतल कुर्सी पढ़ता हुआ वहाँ से चला गया
اور میں نے اطمینان کا سانس لیا اور جلدی جلدی تعویذ دبا کر گھر واپس آ گیا۔ اگلی رات سے میں نے عشاء کی نماز کے بعد پیر صاحب کا بتایا ہوا عمل پڑھنا شروع کر دیا۔ عمل کے دوران ان 11 دنوں میں 3 بار تانیہ سے میرا آمنا سامنا ہوا۔ یوں محسوس ہوا کہ جیسے مجھے وہ دیکھ کر مسکرائی ہو اور ساتھ مجھے بھرپور نظروں سے دیکھا بھی ہو۔ میرا حوصلہ کچھ بڑھا کہ تعویذ اور پڑھائی میں کچھ اثر تو لگتا ہے، اور پھر میں اور دل جمی کے ساتھ پڑھائی میں مصروف ہو گیا۔ 11 دن کی بجائے 21 دن گزر گئے، لیکن کوئی نیا واقعہ پیش نہ آیا۔ میں نے اپنے دوست سے کہا، یار پیر صاحب نے جو کام بتائے تھے وہ میں نے سب پورے کر دیے ہیں۔ پڑھائی بھی 11 دن کی بجائے 21 دن کی ہے، مگر کچھ بھی نہیں بنا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے دوست نے بے یقینی سے کہا۔ یار میں جھوٹ کہہ رہا ہوں، میں نے برا مناتے ہوئے کہا۔ ہم دونوں پھر پیر صاحب کے پاس چلے گئے۔ انہیں بتایا کہ کام تو ہوا ہی نہیں۔ پہلے تو کبھی اس سے سامنا بھی ہو جاتا تھا، اور وہ بھی سرسری سی ایک نظر تو ڈال ہی لیتی تھی۔ جب سے تعویذ دبائے ہیں اور عمل کیا ہے، صرف ایک بار ہی نظر آئی ہے، اس کے بعد تو دوبارہ صورت ہی نہیں نظر آئی۔ پیر صاحب نے مجھ سے ساری تفصیلات پوچھی کہ کس طرح تعویذ دبائے، نہر میں تعویذ کیسے ڈالا اور گلی میں تعویذ کیسے دفن کیا، کس طرح عمل کیا۔ میری ساری باتیں سن کر پیر صاحب ناراض ہو گئے۔ کام تمہارا ہونا ہی نہیں تھا۔ کیسے ہوتا؟ جو تعویذ تم نے درخت سے لٹکانا تھا وہ کسی پھلدار میٹھے درخت سے لٹکانا تھا، اور تم نے بس ڈالی سے لٹکا دیا۔ میٹھے درخت سے لٹکانے کا ایک خاص اثر ہوتا ہے، محبت میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے مطلوب کے دل میں، اور جو آٹے کی گولی بنا کر تعویذ نہر میں بہانا تھا وہ باوضو ہو کر نیاز دے کر دریا میں بہانا تھا۔ اس طرح پیر صاحب نے میرے عمل میں اتنے نقص نکال دیے کہ مجھے خود محسوس ہونے لگا کہ میں نے عمل سے زیادہ نقص کیے ہیں۔ میں نے ہمت کر کے پیر صاحب سے کہا، پیر صاحب یہ باتیں تو آپ کو چاہیے تھا کہ مجھے پہلے سے بتاتے۔ مجھے کوئی الہام تو نہیں ہو رہا تھا کہ کون سا عمل کس طریقے سے کرنا ہے۔ یہ تو آپ کا کام تھا کہ عمل کے ساتھ ساتھ طریقہ بھی بتاتے، اور اب آپ میرا ہی قصور نکال رہے ہیں۔ قصہ مختصر کہ میں اور میرا دوست وہاں سے واپس آ گئے۔ مجھے پیر صاحب پر بہت غصہ آ رہا تھا، اور اس سے بھی زیادہ اپنے دوست پر۔ یار تمہارے اس پیر صاحب کو کیا کہوں، 50,000 روپے بھی لے لیے اور محنت بھی کی، اور الٹا میرا ہی قصور نکال دیا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ تم اس ٹھگ پیر کے ٹاؤٹ ہو جو کہ پیر کو گاہک پھنسا کر دیتا ہے، اور شاید اس میں تمہارا کمیشن بھی ہو۔ میں نے اپنے دوست کی خاصی بے عزتی کی اور سارا غصہ اپنے دوست پر نکالا۔ اس کے بعد بہت سے پیروں فقیروں ڈیروں پر گئے اور درباروں کے چکر لگائے، بہت کچھ نذرانے دیے، مگر کچھ بھی نہ بنا۔ اگرچہ میرا بنا کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اس لائن میں میری کافی واقفیت ہو گئی تھی۔ پھر مجھے ایک عامل کا پتہ چلا جو کالے علم کا ماہر تھا اور کالا عمل کرتا تھا۔ میں نے اس کے گھر کے چکر لگانے شروع کر دیے۔ جتنا میں پیر و فقیروں کے گھر کے چکر لگا رہا تھا، اتنا ہی میرے دل میں تانیہ کا پیار بڑھتا جا رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ آہستہ آہستہ میری اس عامل سے کافی بے تکلفی ہو گئی۔ ایک دن میں نے اس سے کہا کہ استاد جی، مجھے ایک بات تو بتائیں، یہ جو عملیات ہوتے ہیں ان کی کوئی حقیقت بھی ہوتی ہے یا بس لوگوں کو لوٹنے کا ایک بہانہ ہے؟ استاد جی نے کہا، یار یہ جو عملیات ہوتے ہیں ان میں حقیقت تو ہوتی ہے۔ ویسے تو ایسے کئی لوگ ٹھگ ہوتے ہیں، ان کے پلے کچھ بھی نہیں ہوتا، بس بزرگوں کا حلیہ اختیار کر کے اور اللہ کے کلام کی آڑ میں لوگوں کو لوٹ رہے ہوتے ہیں، اور قرآن پاک کے لفظوں کے مطابق اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہوتے ہیں۔ اور جو صحیح بزرگ ہوتے ہیں، جو صحیح معنوں میں اللہ کے بندے ہیں، وہ تو اپنا آپ کسی پر ظاہر بھی نہیں کرتے، اور نہ ہی ایسے لڑکیاں پھنسانے والے تعویذ دیتے ہیں، اور نہ ہی کوئی ایسا عمل دیتے ہیں۔ اگر وہ موج میں ہوں تو کسی کا کام کر دیتے ہیں، اور پیسے وغیرہ تو بالکل ہی نہیں لیتے۔ باقی رہی بات نوری عملوں کی، تو ہوتے تو وہ برحق ہیں، لیکن ان کی رفتار بہت آہستہ ہوتی ہے۔ مہینوں میں کہیں جا کر تھوڑا بہت اثر دکھاتے ہیں، اور نوری عمل کے لیے بڑی سخت محنت کرنا پڑتی ہے۔ پھر اس میں 24 گھنٹے باوضو رہنا، 5 وقت کی نماز پڑھنا، گناہ صغیر اور کبیرہ سے سختی سے بچنا ہوتا ہے۔ خاص طور پر مخالف جنس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا جا سکتا۔ صحیح طریقے سے وقت کی پابندی کے ساتھ عمل کرنا، ایسے بہت سے پرہیز ہیں اس میں۔ خاص طور پر کھانے پینے کے بہت سے پرہیز ہیں۔ ہر قسم کا گوشت سے بنی ہوئی چیز، دودھ گھی سے بنی ہوئی چیز سے پرہیز، اس کو ترک حیوانات اور ترک جمالات کہتے ہیں۔ لہسن، پیاز، اچار، تمباکو نوشی سے مکمل پرہیز، اور ہر ایسی چیز سے پرہیز کے استعمال سے
मुंह में बदबू आए, सिर्फ जौ की रोटी खाना, दरिया का पानी पीना, कम सोना, ज़्यादा जागना, लंबे अरसे के परहेज के बाद फिर कहीं जाके रूहानियत की ज़रा सी लाइन मिलती है, जो कि उसे नामुमकिन तो नहीं कह सकते लेकिन मुश्किल ज़रूर है। और बाकी रही काले इल्म की बात या सिफली इल्म की, ये अमल काम तो बड़ी तेज़ी से करते हैं, लेकिन इसके लिए बड़ा मजबूत दिल चाहिए होता है। एक तो इस अमल को करने के लिए नापाक रहना बहुत ज़रूरी है, इसके नुकसानात भी बहुत ज़्यादा हैं। इस इल्म के आमिल की रोज़ी तंग हो जाती है। अगर वो शादीशुदा हो तो बच्चे मर जाते हैं, घर में बीमारियां और परेशानी डेरे डाले रखती हैं। हम आमिल लोग हज़ारों रुपया रोज़ाना कमाते हैं, मगर फिर भी पूरा नहीं होता, बनता कुछ नहीं। लेकिन काम की गारंटी मैं देता हूँ, अगर तुमने अमल करना है तो नफ़ा नुकसान की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी, बाद में मुझे इल्ज़ाम न देना। मैं तो तानिया के प्यार में पागल हो रहा था। उस्ताद जी, शादी तो मेरी हुई नहीं, इसलिए मेरे बीवी बच्चे कहाँ मरने हैं। बाकी रही बात जान के नुकसान की, तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। तानिया के लिए मैं बड़ी आसानी से जान भी दे सकता हूँ, मैंने बड़े जोश से कहा। अच्छा ऐसा करो, 2-4 दिन अच्छी तरह सोच लो, फिर मुझे बताना, उसने कहा। उस्ताद जी, सोचना क्या है, बस सोच लिया है। आप मुझे अमल बताएं, ख्वाह कितना ही खौफनाक और ख़तरनाक क्यों ना हो, मैं करने को तैयार हूँ। उस्ताद जी मुस्कुराए और कहा, देख लो, अमल नाकाम हो गया तो तुम पागल भी हो सकते हो, तुम्हारा दिमाग भी फिर सकता है, तुम्हें कोई बला, चुड़ैल या कोई और चीज़ चिमट सकती है। उस्ताद जी, चाहे मेरे टुकड़े टुकड़े हो जाएं, कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं तानियों को ज़रूर हासिल करना चाहता हूँ। अब तो साल भर में उसकी शादी भी होने वाली है। अगर तानिया को मैंने अपने कदमों में ना बिठाया तो मेरे लिए ये मरने का मकाम होगा। बस उस्ताद जी, फैसला हो गया। अब आप आगे की बताएं कि कौन सा अमल करना है और किस तरह करना है। मेरी बात सुनकर उस्ताद जी कुछ देर गहरी सोच में डूब गए। कुछ देर के बाद बोले, तुम अगर ये अमल मुकम्मल कर लो तो तुम ना सिर्फ तानिया को हासिल कर लोगे, बल्कि तुम इस अमल के आमिल भी बन जाओगे, और फिर तुम खुद इस काबिल हो जाओगे कि तुम किसी और का काम भी कर सकते हो। मैं ये सुनकर ज़्यादा इसरार करने लगा कि मैं ये अमल ज़रूर करूँगा और इंशाअल्लाह कामयाबी भी हासिल करूँगा। उस्ताद जी ने मुझे एक अमल लिख कर दिया और सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ मुझे पढ़ा दिया। काफ़ी लंबा अमल था और काफ़ी मुश्किल भी था। ये तुम ज़ुबानी याद करो, जब ये अमल पानी की तरह तुम्हारी ज़ुबान पर रवां हो जाए तो फिर मुझे बताना। मैंने अमल चंद दिनों में याद कर लिया और जब उस्ताद जी को ज़ुबानी सुनाया तो उस्ताद जी मेरा शौक़ और जुनून देखकर बहुत मुतासिर हुए। उस्ताद जी, अब क्या करना है, मैंने बेताबी से पूछा। परसों इतवार है और इतवार की रात को ये अमल एक ईसाइयों के कब्रिस्तान में किसी पुरानी कब्र में दाखिल होकर ताबूत के अंदर मुर्दे के साथ लेट कर करना होगा। ये 3 रातों का अमल है। अपने साथ एक मीठी रोटी रखनी है, क्योंकि अमल के बाद या अमल के दौरान जब मुर्दा उठेगा तो उसे बड़े ज़ोर की भूख लगी होगी। वो तुमसे रोटी मांगेगा तो तुमने उसे रोटी नहीं देनी, उसे कहना है कि पहले मेरा एक काम करो। अगर वो काम करने का वादा करे तो फिर उसे वो रोटी दे देनी है। फिर कब्र से निकलकर तुमने दौड़ लगा देनी है, सुस्ती नहीं करनी, वरना वो तुम्हारी जान का नुकसान भी कर सकता है। दौड़ लगाने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखना। तुम घर जाओगी तो तुम्हारी तानिया तुम्हारी मुंतज़िर होगी। वो तुमसे किस तरह राब्ता करती है ये उसका मसला है। फिर वो सारी दुनिया छोड़ देगी लेकिन तुम्हें नहीं छोड़ेगी। जब मैंने अमल की तफसील सुनी, एक बार तो मेरे जिस्म में कपकपी तारी हो गई, लेकिन तानिया का हुसूल मेरे खौफ पर गालिब आ गया। फिर ये बात दिन के वक्त हो रही थी, इसलिए इतना खौफ महसूस ना हुआ। मैंने हामी भर ली। ठीक है उस्ताद जी, परसों इतवार को आप अमल शुरू करवा दें, मैं ये अमल ज़रूर करूँगा। वो सर्दियों का दिन था। इतवार की रात जब उस्ताद जी और मैं ईसाइयों के कब्रिस्तान में दाखिल हुए तो घुप अंधेरा था। गहरी सियाह तारीकी में हाथ को हाथ दिखाई नहीं दे रहा था। सर्द हवा चलने की आवाज़ इस तरह से महसूस हो रही थी जैसे कोई सैकड़ों बदरूहें बैन कर रही हों, बाल खोले रो रही हों। मुझे तो यूँ लगा जैसे उसकी सिसकियाँ मेरे कानों में गूंज रही हों। कब्रों के हेवले गहरी तारीकी में मध्यम मध्यम से नजर आ रहे थे। मेरा दिल खौफ से लरज रहा था। उस्ताद जी मुझे एक पुरानी सी कब्र पर ले गए जो ऊपर से खुली हुई थी। उस्ताद जी ने टार्च से कब्र के अंदर रोशनी डाली तो एक पुराना और खस्ता हाल ताबूत अंदर पड़ा हुआ था। उस्ताद जी ने अंदर दाखिल होकर ताबूत का ढक्कन जोर लगाकर ऊपर उठाया जो कीलों से जुड़ा हुआ था।
ताबूत खुलने की तेज चरचराहट यूं बुलंद हुई जैसे गोया कोई भूखा देव किसी इंसान की हड्डियां चबा रहा हो। उस्ताद जी ने बिलाखिर ताबूत को उखाड़ ही दिया और अंदर रोशनी डाली। हड्डियों का एक ढांचा जिस पर गोश्त का नामो निशान तक न था, सीधा चित पड़ा हुआ था। आंखों की जगह बड़े बड़े सुराख थे और टार्च की रोशनी में उसकी हड्डियां चमक रही थी। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे वो मुर्दा अपना मुंह खोलकर थोड़ा सा हंसा हो। मेरी टांगें कांपने लगी। उस्ताद जी ने कहा, ताबूत काफ़ी खुला है, अब तुम ऐसा करो, इसमें लेट जाओ और ये अमल पढ़ना शुरू करो। मैं कब्र के पास ही बैठा हुआ हूँ, तुम परेशान मत होना, ये मुर्दे किसी को कुछ नहीं कहते। मैंने फिर उस्ताद जी का दिया हुआ अमल याद करने की कोशिश की, मगर खौफ की वजह से मैं वो अमल भूल चुका था। मैंने उस्ताद जी को बताया कि मैं अमल भूल गया हूँ। लानत है तुम पर, उस्ताद गुस्से से घुराया। फिर उसने मुझे अमल दोबारा याद करवाया। थोड़ी सी कोशिश के बाद मेरी ज़बान फिर रवां हो गई। देखो, अगर डरना है तो तानिया का ख्याल छोड़ दो, उसे किसी और की हो लेने दो। उस्ताद जी ने मेरी गैरत जगाने की कोशिश की। मैंने भी कब्र से बाहर बैठकर कुछ पढ़ना है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। सुबह जो ही अजान हो तुम अमल ख़त्म करके कब्र से बाहर आ जाना। चलो अब ताबूत में मुर्दे के साथ लेट जाओ और अमल शुरू कर दो। उस्ताद जी ने मुझे कुछ और भी हिदायत दी। मैं धड़कते हुए दिल और कांपती हुई टांगों के साथ कब्र में उतरा और ताबूत में मुर्दे के साथ लेट गया। चंद लम्हे तक तो मैं अपने आप को समेट कर लेटा रहा। मैंने आहिस्ता आहिस्ता अमल पढ़ना शुरू कर दिया। खौफ की वजह से मेरी ज़बान भारी हो गई थी। बड़ी मुश्किल से पूरा अमल एक बार पढ़ा। मीठी रोटी मेरे हाथ में थी कि जब भी मुर्दा रोटी मांगेगा और काम की यकीन दहानी कराने के बाद उसे दे दूंगा। आहिस्ता आहिस्ता मेरी ज़बान रवां हो गई और मैं बुलंद आवाज़ में अमल पढ़ने लगा। कब्र में मेरी आवाज़ गूंज रही थी। खौफ की वजह से मेरा जिस्म पसीना उगल रहा था। मुझे यूं लग रहा था कि अभी मुर्दा उठकर मेरी गर्दन पकड़ लेगा और उस वक्त तक दबाता रहेगा जब तक कि मेरी जान नहीं निकल जाए। अमल पढ़ने के दौरान मैं कन अखियों से कभी मुर्दे की तरफ देखता तो खौफ से मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। मैं सर्द और तारीक कब्र में बुलंद आवाज़ से अमल पढ़ता रहा। बाहर उस्ताद बैठा हुआ था। वो कभी कभी खंकारता तो मुझे उसकी मौजूदगी से कुछ हौसला होता। कभी कभी मेरा जिस्म मुर्दे से मस हो जाता तो मेरे सारे जिस्म में चींटियाँ सी रेंगने लगती। खुदा खुदा करके सुबह की आज़ान हुई तो मैं ताबूत से उठा और कब्र से बाहर आ गया। बाहर निकलते वक्त मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे अभी कोई नादीदा हाथ बढ़ेगा और मुझे वापस ताबूत में खींच लेगा। जब मैं बाहर निकला तो उस्ताद जी ने मुझे गले लगाकर थपकी दी और शाबाशी दी और फिर खुद उस्ताद जी ने कब्र में उतरकर ताबूत का ढक्कन बराबर किया और बाहर आ गया। शाबाश मेरे शहजादे, उस्ताद जी ने मुझे फिर शाबाश दी। यार तुम तो बड़े हौसले वाले हो। सच पूछो तो मैं कब्र के बाहर बैठा पढ़ रहा था, लेकिन मुझे खदशा था कि तुम किसी भी वक्त अमल दरमियान में छोड़कर भाग जाओगे। पर आफरीन है तुम पर। ये एक रात तो गुजर गई, बस अब कुछ नहीं होगा। और ये मुर्दे तो बेचारे खुद मजबूर होते हैं, तुम्हें क्या कह सकते हैं। हाँ, अगर अमल के ज़ोर से हरकत पजीर हों तो और बात है। हम बातें करते हुए घर वापस आ रहे थे। कुछ कुछ रोशनी सी फैल गई थी, इसलिए ज़रा दिल को हौसला हुआ। रात की तारीकी इंसान को बुज़दिल और कमज़ोर बना देती है। उस्ताद जी अपने और मैं अपने घर को चला गया और नाश्ता करने के फ़ौरन बाद सो गया। सोते में मुझे बुरे बुरे ख्वाब आते रहे। कभी मुझ पर एक ऐसा आदमी हमलावर होता जिसकी शक्ल बनमानस से मिलती जुलती थी और उसका कद आसमान जितना ऊंचा था। उसके हाथ में एक तलवार होती थी और वो मुझ पर हमला करता था। न जाने किस तरफ से एक बुज़ुर्ग मुझे आकर बचा लेते हैं। फिर एक औरत आती है बिल्कुल बरहना हालत में, काला सिया रंग, और वो मुझे मारने के लिए मेरी तरफ बढ़ती है तो मेरी अचानक आंख खुल जाती है। जब मेरी आंख खुली तो दोपहर के 2 बजे का वक्त था। सर्दी के बावजूद मेरा जिस्म पसीने से शराबूर था और मेरा सारा जिस्म खौफ से कांप रहा था। बड़ी मुश्किल से मेरा दिल काबू में आया था। मगरिब की अजान के बाद उस्ताद जी का बुलावा आ गया। जो जो रात की तारीकी बढ़ती जा रही थी, मेरा दिल फिर बेख्तियार होकर खौफ से धड़क रहा था। पहले तो मैंने इरादा किया कि ऐसे ख़तरनाक काम को दफ़ा करूं, तानिया को हासिल करने का कोई आसान रास्ता ढूंढ लूं। लेकिन उस्ताद जी ने मेरा हौसला बढ़ाया तो मैं अमल को फिर जारी रखने पर आमादा हो गया। वो दूसरी रात भी इसी तरह खौफ के आलम में गुजर गई और फिर आज तीसरी रात थी और ये फैसला कुन मरहला था। तानिया का ख्याल आता तो मैं अपने दिल को मजबूत कर लेता।
میں نے قبر میں اتر کر تابوت کا ڈھکن اٹھایا۔ گھور گھپ تاریکی میں مردے کی ہڈیاں چمک رہی تھی۔ فضا میں خوفناک بے بسی، ویرانی اور دہشت رچی ہوئی تھی۔ ہو کا عالم تھا۔ میں نے ہاتھ میں روٹی پکڑی ہوئی تھی۔ مردے کے ساتھ لیٹ کر میں نے بلند آواز کے ساتھ عمل پڑھنا شروع کر دیا۔ خوف سے میری جان نکلی جا رہی تھی۔ مجھے یہ دھڑکا تھا کہ مردہ اب اٹھا کہ تب اٹھا۔ مجھے عمل پڑھتے ہوئے تقریباً 3 گھنٹے ہو چکے تھے کہ یوں محسوس ہوا جیسے تابوت جھولے کی طرح جھول رہا ہو۔ میرے منہ سے بے ساختہ چیخ نکل گئی۔ اچانک جیسے آسمانی بجلی زور سے کڑکی اور قبر تیز روشنی سے بھر گئی اور مردے نے میری طرف کروٹ لی تو اس کی ہڈیوں کی کڑکڑاہٹ کی آواز مجھے صاف طور پر سنائی دی۔ میرے تو حواس ہی گم ہو گئے تھے۔ میں نے دیکھا کہ مردہ ہاتھوں کو زمین پر ٹکا کر اٹھ رہا تھا۔ جب وہ سیدھا کھڑا ہوا تو وہ آدھا قبر سے باہر تھا اور اس کی آنکھوں کے گڑھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ اس کا منہ کھلا ہوا تھا۔ اس کی کھڑکھڑاہٹ نما آواز یوں ابھری جیسے سینکڑوں مشینیں اچانک چل پڑی ہوں۔ میرے ہوش و حواس پر غشی طاری ہونے لگی۔ اس نے میرا وہ ہاتھ پکڑ لیا جس میں وہ روٹی پکڑی ہوئی تھی۔ اس کا ہاتھ آگ کی طرح گرم تھا۔ میرا ہاتھ بری طرح جھلس گیا تھا۔ روٹی دو، اس نے اپنی خوفناک آواز میں کہا۔ اس کی آواز تھی گویا بے شمار بادل گرج رہے ہوں۔ روٹی خوف کی وجہ سے میرے ہاتھ سے گر پڑی تھی۔ پھر مجھے ہوش نہیں رہا کہ میں کس طرح قبر سے باہر نکلا اور کس طرح گھر پہنچا۔ کئی دن کے بعد ہوش آیا تو میرا پورا جسم بخار میں بری طرح جل رہا تھا اور میرے منہ سے بے ربط سے جملے نکل رہے تھے۔ میں نے استاد جی کو اپنے پاس بیٹھے دیکھا۔ اس کے چہرے پر نظر ڈالی تو میں پھر سے چیخنے لگا۔ وہ استاد نہیں تھا بلکہ وہی قبر والے مردے کا چہرہ تھا۔ چیختے چیختے میں پھر بے ہوش ہو گیا۔ نہ جانے مجھے کب ہوش آیا تو استاد جی میرے سرہانے بیٹھے ہوئے تھے۔ میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر نہ جانے کیا پڑھ رہے تھے۔ چند دنوں کے بعد میری حالت سنبھلنے لگی۔ بخار اتر گیا۔ میں چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، لیکن تنہائی اور تاریکی سے میں بہت ڈرنے لگا تھا۔ جب مردے نے میرا قبر میں وہ ہاتھ پکڑا تھا تو میرا وہ ہاتھ جھلس گیا تھا۔ اس ہاتھ پر نشان تو نہیں پڑے تھے مگر جلن بہت ہو رہی تھی۔ استاد اس ہاتھ پر نہ جانے کیا کیا پڑھ کر کون کون سے تیل لگا رہا تھا۔ وہ ہاتھ بھی آہستہ آہستہ ٹھیک ہو رہا تھا۔ پھر بہت دنوں کے بعد استاد جی نے بات چھیڑی۔ یار تم نے اچھا بھلا عمل مکمل کر لیا تھا۔ جب مردے نے تم سے روٹی مانگی تو تم اپنے ہوش و حواس کو قابو میں رکھتے نا اور کام کا وعدہ لے کر اسے روٹی دے دیتے۔ بس اتنا سا عمل تھا۔ اور تم تو پھر قبر سے ایسے نکلے جیسے بندوق سے گولی نکلتی ہے، اور میں تمہیں دیکھتا ہی رہ گیا اور تم نے گھر جا کر ہی دم لیا اور گھر آ کر بھی بے ہوش ہو گئے۔ تمہارے گھر والوں سے علیحدہ میں نے گالیاں کھائیں کہ ہمارے لڑکے کو تم نے الٹے کام پر لگا دیا ہے۔ اگر ہمارے لڑکے کو کچھ ہو گیا تو تمہیں جان سے مار ڈالیں گے۔ استاد جی وہ منظر ہی اتنا خوفناک تھا کہ مجھے تو کچھ سوجا ہی نہیں، اور روٹی خوف کی وجہ سے میرے ہاتھ سے گر گئی تھی۔ یار اس نے روٹی تمہارے ہاتھ سے ہی لے کر کھانی تھی، تم اٹھا کر اسے دے دیتے۔ جب بھی کسی مردے کو عمل کے ذریعے اٹھایا جاتا ہے تو اسے بھوک لگتی ہے اور وہ بار بار روٹی مانگتا ہے۔ اسے روٹی نہ دو، اس سے پہلے اپنے کام کا وعدہ لو، جو بھی تمہارا کام ہے، پھر اسے روٹی دے دو۔ جب وہ وعدہ کر لیتا ہے تو پھر وہ کام لازمی کرتا ہے، اور تم خدا کا شکر ادا کرو کہ تمہاری جان بچ گئی اور تمہارے گھر والوں سے میری بھی۔ نامکمل عمل والوں کو مردہ بھاگنے نہیں دیتا، پیچھے سے پکڑ کر گردن توڑ دیتا ہے۔ تم تو مردے سے بھی تیز نکلے، تم نے تو اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی مروا دیا تھا۔ تو پھر اب کیا کیا جائے استاد جی؟ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ اب کرنا کیا ہے؟ تم ایسا کرو کوئی نوری عمل پکڑ لو، ہوتا تو وہ خاصا لمبا ہے لیکن اس سے نقصان نہیں ہوتا، اور ویسا یہ عمل وغیرہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ اگر میں تمہیں کچھ اور بتاؤں گا تو جب صبح وقت آئے گا تو تم پھر بھاگ جاؤ گے، اور ہو سکتا ہے کہ تمہیں کوئی ایسا ناقابل تلافی نقصان ہو جائے کہ ساری زندگی پچھتانا پڑے۔ یہ ضروری نہیں کہ تم ہر بار بھاگنے میں کامیاب ہو جاؤ، اس لیے تم رہنے ہی دو تو اچھا ہے۔ تم کوئی چلہ وغیرہ ہی کر لو، کیونکہ تمہارا مسئلہ اتنا بڑا نہیں ہے، حل ہو ہی جائے گا۔ میں نے استاد جی کو بتایا تو نہیں تھا کہ میں اپنے کام کے ساتھ ساتھ عامل بننے کے بھی چکر میں ہوں۔ استاد جی میں مرتا پھر رہا ہوں اور آپ 40 دن کی بات کر رہے ہیں، میں نے مسکین سی صورت بنا کر کہا۔ نہیں یار تم اس قابل نہیں ہو، تم میں بڑکیں بہت ہیں اور حوصلہ نہ ہونے کے برابر ہے، اس لیے اب تم رہنے ہی دو تو اچھا ہے۔ میں کافی دن استاد کی منتیں کرتا رہا، آخر کار وہ بڑی مشکل سے راضی ہوا، اور وہ بھی ایک کڑی شرط منوانے کے بعد۔ اچھا ٹھیک ہے، جو عمل تمہیں کروانے جا رہا ہوں وہ میری زندگی کا نچوڑ ہے، اگر تم اس میں کامیاب ہو گئے
تو تمہیں ساری زندگی کوئی اور عمل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ عمل محبت اور دشمنی دونوں میں برابر چلتا ہے، چاہے کسی میں دشمنی کرانی ہو یا دوستی یا کسی کی شادی کروانی ہو، طلاق یا رشتے کروانے ہوں یا رشتے توڑوانے ہوں، گھر میں کسی کی لڑائی کروانی ہو یا اتفاق، حتیٰ کہ یہ عمل ہر کام میں مفید ہے۔ یہ عمل مکمل کرنے کے بعد اس عمل کو جاری رکھنے کے لیے مہینے میں ایک بار قبرستان کے باہر کھڑے ہو کر پڑھنا ہے۔ تمہارا عمل جاری رہے گا، تمہیں بار بار قبر میں اترنا نہیں پڑے گا۔ میں خاموشی سے استاد جی کی باتیں سنتا رہا اور اندر ہی اندر اپنا یقین پختہ کرنے لگا کہ میں یہ عمل ضرور کروں گا۔ استاد جی نے مجھے پڑھنے کے لیے ایک عمل دیا اور کہا، یہ زبانی یاد کرو، یہ ساری زندگی تمہارے کام آئے گا۔ اور دوسری بات، اس عمل کے لیے تمہیں کسی جوان کی موت کا انتظار کرنا پڑے گا۔ یہ عمل بھی 3 دن کا ہے۔ میت کو قبر میں دفناتے وقت اس کے کان اور ناک روئی سے بند کیے جاتے ہیں۔ تم نے میت کے دونوں کانوں اور ناک سے روئی کو نکالنا ہے، ایسا کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ استاد جی، یہ تو خاصا مشکل کام ہے، میں نے فکر مندی سے کہا۔ کسی نے دیکھ لیا روئی نکالتے ہوئے تو بہت جوتے ماریں گے۔ یار، اگر شوق ہے تو خطرہ تو مول لینا ہی پڑے گا۔ اب یہ دعا کرو کہ کوئی قسمت کا مارا فوت ہو جائے۔ اتفاق کی بات ہے کہ تقریباً 1 مہینے کے بعد ہمارے محلے کا ایک نوجوان ایک ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گیا تھا۔ محلے داری کی وجہ سے مرنے والے کے گھر کے ہر کام میں پیش رہا۔ قبر کی کھدائی، جنازہ تیار کروایا، جنازہ پڑھا۔ میں خود پہلے ہی لحد میں اتر گیا تھا۔ میرے ساتھ ایک اور بھی آدمی تھا۔ میت کو ہم نے قبلہ رخ کیا۔ میں نے کفن کھول کر درست کرنے کے بہانے میت کے دونوں کانوں سے روئی نکال لی اور کسی کو پتہ نہ لگنے دیا۔ بعد میں قبر کو مٹی دے کر دعا مانگنے کے بعد ہم سب واپس آ گئے۔ میت کے دونوں کانوں سے روئی لے کر میں استاد جی کے پاس گیا۔ استاد جی بڑے خوش ہوئے۔ پہل حوصلہ تو کافی کر لیتے ہو اور عین وقت پر بھاگ جاتے ہو۔ نہیں استاد جی، اب خواہ کچھ بھی ہو جائے، چاہے جان بھی چلی جائے، بھاگوں گا نہیں۔ اچھا، اب یہ بھی دیکھ لیں گے۔ اچھا، اب اس روئی پر میں نے 3 دن کچھ پڑھنا ہے، پھر تمہیں بتاؤں گا کہ کب سے عمل شروع کرنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی مجھے ایک اور عمل بھی یاد کرنے کے لیے دے دیا۔ میں نے وہ عمل بھی زبانی یاد کر لیا۔ پھر استاد جی نے مجھے عمل کے بارے میں تفصیل بتائیں۔ یہ عمل رات 12 بجے زوال کے وقت قبر کے پاؤں کی طرف کھڑے ہو کر پڑھنا ہے اور 2 گھنٹے کا عمل ہے۔ اور اس عمل کے پڑھنے کے بعد میت نے قبر پھاڑ کر اس طرح سے باہر نکلنا ہے کہ وہ قبر میں اس طرح سے کھڑا ہوگا کہ اس کا دھڑ تک جسم قبر سے باہر ہوگا اور باقی کا جسم قبر کے اندر ہوگا، اور اس کے کندھوں پر ایک کلہاڑی ہوگی۔ جب وہ باہر نکل کر کھڑا ہوگا تو وہ کچھ کھانے کو مانگے گا، اس کے لیے بھی میٹھی روٹی لے کر جانی ہوگی۔ جب وہ کھانے کو کچھ مانگے تو اسے کہنا ہے کہ پہلا میرا کام کرو، پھر کھانے کو دوں گا۔ بھوک کی شدت سے مجبور ہو کر وہ وعدہ کرے گا تو پھر اسے روٹی دے دینا۔ پھر جیسے وہ کوئی طریقہ بتائے ویسے ہی کرنا ہوگا، کام ہو جائے گا۔ لیکن سب سے اہم بات، وہ مردہ تمہیں باتوں میں لگا کر تمہیں اپنے قریب کرنے کی کوشش کرے گا، تمہیں اپنے پاس آنے کو کہے گا۔ وہ تمہیں اتنا قریب لانے کی کوشش کرے گا کہ تم اس کے کلاڑے کے زد میں آ جاؤ۔ اس عمل میں جب مردہ قبر سے نمودار ہوگا تو وہ قبر سے باہر نہیں نکل سکتا، اسی لیے وہ چالاکی سے تمہیں اپنے وار کی زد میں لانے کی کوشش کرے گا۔ جو ہی تم کلاڑی کی زد میں آ گئے، بھول کر یا اس کی چالاکی سے یا پھر کسی بھی طریقے سے، تو پھر کلاڑی بجلی کی طرح چلے گی اور تمہاری گردن کئی گز دور جا گرے گی اور تمہارا قصہ اور عشق ہمیشہ کے لیے تمام ہو جائے گا اور مردہ قبر میں غائب ہو جائے گا اور قبر یوں برابر ہو جائے گی جیسے یہاں کچھ ہوا ہی نہیں۔ ایک بار پھر سوچ لو کہ تم یہ عمل کر سکتے ہو یا نہیں۔ استاد جی، کام تو خاصا مشکل ہے، بلکہ انتہائی خطرناک ہے، لیکن اب تانیہ کی جدائی بھی مزید برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ اب موت کو قبول کرنا ہے، لیکن اب پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ پھر استاد جی نے کانوں والی روئی پر پڑھائی شروع کر دی اور مجھے اگلی رات کا وقت دے دیا۔ ہم دونوں تقریباً 11 بجے قبرستان پہنچ گئے۔ ہر طرف خاموشی، تنہائی، تاریکی تھی۔ تیز سرد ہوائیں چل رہی تھی۔ تیز اور سرد چلتی ہوا کی آواز ایسے محسوس ہو رہی تھی جیسے نہ جانے کتنی بدروہیں زور زور سے گہری گہری سانسیں لے رہی ہوں۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ابھی قبروں سے تمام مردے چیختے ہوئے نکل آئیں گے اور مجھ سے چمٹ جائیں گے، اور پھر لمحہ بھر کے بعد میرا جسم بھی ایک ڈھانچہ بن کر رہ جائے گا اور میں بھی ایک مردہ بن کر رہ جاؤں گا۔ میرے دل پر عجیب سا خوف چھا رہا تھا۔
باتیں سننا اور باتیں کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن خود ہی یہ سب کرنا کتنا مشکل اور خوفناک ہے یہ مجھے پتہ چل رہا تھا۔ استاد جی نے قبر کے سرہانے سے لے کر پاؤں تک ایک دھاگا ناپا اور قبر کے پاؤں کے چند فٹ پیچھے کی طرف ایک جگہ پر نشان لگا دیا۔ اس نشان والی جگہ پر کھڑے ہو کر میں نے عمل کرنا تھا۔ بات سنو، عمل کرنے سے پہلے آیت الکرسی کا کڑا مارنا ہے، اور کڑا لوہے کی چھری سے مارنا ہے۔ جہاں دائرہ ختم ہو وہاں چھری سیدھی گاڑ دینی ہے۔ تم پر بڑا وزن پڑے گا، شاید تمہیں کوئی چیز باہر کی طرف کھینچنے کی کوشش کرے گی، خوفناک آوازیں آئیں گی، شکلیں نظر آئیں گی، لیکن ڈرنا نہیں، کڑے کے اندر ہی رہنا ہے، تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اور اگر تم کڑا توڑ کر بھاگے تو پھر کوئی نہ کوئی نقصان ضرور ہوگا۔ ٹھیک ہے استاد جی، میں تیار ہوں۔ میں نے آیت الکرسی کا کڑا لگایا اور کھڑے ہو کر عمل کرنا شروع کر دیا۔ میت کے دونوں کانوں سے نکالی ہوئی روئی ہاتھ میں تھی۔ مجھے عمل پڑھتے ہوئے ابھی 10 منٹ ہی ہوئے تھے کہ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے مجھے کوئی اٹھا کر کڑے سے باہر لے جانے کی کوشش کر رہا ہو، اور اس کے ساتھ ہی میری گردن پر ایک زوردار گھونسا پڑا۔ میں اپنی جگہ سے لڑکھڑا گیا۔ اس کے ساتھ ہی ایک چنگھاڑ جیسی خوفناک آواز آئی۔ مجھے یوں لگا جیسے کہ اس خوفناک آواز کے ساتھ میرے کانوں کے پردے پھٹ گئے ہوں۔ خوف سے میری گگی بند گئی تھی۔ عمل پڑھتے ہوئے میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنی جیب سے وہ چاقو نکالا جو استاد جی نے مجھے پڑھ کر دیا تھا۔ میں نے وہ چاقو اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر چاروں طرف گھمایا جیسے کسی پر وار کیا جاتا ہے۔ ایسا کرنے کے بعد مجھ پر سے سارا بوجھ ختم ہو گیا۔ میری جان میں جان آ گئی تھی۔ میں نے عمل پڑھنا جاری رکھا تھا۔ جتنی مخصوص تعداد میں عمل پڑھنا تھا اس کے لیے 2 گھنٹے درکار تھے، لیکن مجھے 2.5 گھنٹے لگ گئے تھے۔ عمل ختم ہونے کے بعد درود شریف پڑھتے ہوئے کڑا مارنے والی چھری اکھاڑ کر کڑا توڑا اور ڈرتے ڈرتے باہر قدم رکھا، لیکن کچھ بھی نہ ہوا۔ استاد جی ذرا دور کھڑے ہوئے تھے، وہ بھی میرے قریب آ گئے اور مجھے شاباش دی۔ اگلی رات استاد جی کچھ پریشان تھے۔ کہنے لگے، دیکھو حوصلہ رکھنا، بھاگ مت جانا، خواہ کچھ بھی ہو جائے، تمہیں کچھ بھی دکھائی دے، ذرا سا بھی اثر نہ لینا، وہ سب فریب ہوگا تمہیں عمل سے روکنے کے لیے، اور تم اپنا عمل پڑھتے رہنا۔ استاد جی اگر مجھے کچھ دکھائی دیا تو میں اپنی آنکھیں بند کر لوں گا۔ میں نے کہا، یار تم چاہے اپنی آنکھیں کھلی رکھو یا بند کرو، تمہیں جو نظر آنا ہے وہ تو نظر آ کر ہی رہے گا، بس تم ڈرنا نہیں، حوصلہ رکھنا۔ دوسری رات کے لیے اپنی مخصوص جگہ پر میں نے پھر عمل شروع کر دیا۔ کوئی آدھا گھنٹے کے بعد یوں لگا جیسے میں کسی اور ہی میدان میں کھڑا ہوں۔ بے شمار کالے کلوٹے انسان جن کی شکلیں جانوروں کی سی تھی ہاتھوں میں تلوار لیے گھوم رہے تھے کہ اچانک ایک ایسا آدمی آیا کہ جس کا قد 50 فٹ کے قریب تھا، جس کا دھڑ لنگور کی طرح تھا اور کئی گز لمبی دم تھی، اور چہرہ کسی انتہائی خوفناک دیو کی طرح تھا۔ اس کے 2 لمبے لمبے دانت تھے جن پر 2 بڑے سانپ پھن پھیلا کر بیٹھے ہوئے تھے، اور زبان باہر کسی کتے کی طرح نکلی ہوئی تھی۔ اس کی زبان تقریباً 5 فٹ تک لٹک رہی تھی۔ وہ اپنے چاروں ہاتھوں اور پاؤں پر چلتا ہوا آیا اور میدان میں بچھے ہوئے تخت پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس کے تخت کے چاروں کونوں پر 2 بڑے بڑے گدھ بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کے تخت پر بیٹھتے ہی اس قدر شور ہوا کہ کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ میرے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی، میری ٹانگیں بری طرح کانپ رہی تھی۔ ایک طرف سے 2 آدمی ایک عورت کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے لائے۔ جب وہ میرے قریب آئے اور میں نے اس عورت کو دیکھا تو میرے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی۔ وہ عورت میری ماں تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ کڑے سے باہر کھڑی ہو گئی اور میرے سامنے فریاد کرنے لگی، بیٹا تو جو یہ عمل کر رہا ہے اسے چھوڑ دے، ورنہ مجھے یہ جان سے مار دیں گے، میرا خون پی کر میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کھا جائیں گے۔ وہ زاروں کا تار رو رہی تھی اور میری منتیں کر رہی تھی۔ میں نے عمل پڑھنا چھوڑ دیا۔ اس سے پہلے کہ میں بھاگ کر اپنی ماں کو گلے لگا لیتا اور ان کی جان بچا لیتا کہ استاد جی کی آواز سنائی دی، بچہ ذرا سنبھل کر، یہ سب نظر کا فریب ہے، خاموشی سے چپ چاپ اپنا عمل پڑھتے رہو، اگر کڑے سے باہر قدم نکالا تو فوراً ہلاک ہو جاؤ گے۔ استاد جی کی آواز سن کر میں ذرا ٹھٹکا اور خاموشی سے عمل پڑھنے لگا، اور حوصلہ کر کے ٹس سے مس نہ ہوا۔ اس خوفناک مخلوق کا جانور بادشاہ جو تخت پر بیٹھا تھا میرا استقلال دیکھ کر مشتعل ہو گیا۔ اس نے اشارہ کیا تو وہ دونوں جانور نما آدمی میری ماں کو پکڑ کر اس جانور نما بادشاہ کے پاس لے گئے اور بالوں سے پکڑ کر اوندھے منہ لٹا دیا۔ اے بدبخت انسان، ایک آواز میدان میں گونجی، یہ عمل چھوڑ دے اور گھر چلا جا،
ہم تجھے کچھ نہیں کہیں گے. اگر تو باز نہ آیا تو تیری ماں کو بھی ہم قتل کر دیں گے. ہم اس کا خون پی جائیں گے, اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے. بول, باز آتا ہے کہ نہیں؟ وہ بندرنما بادشاہ میری ماں کو کوڑے مارنے لگا. میری ماں کی دلدوز چیخیں میدان میں گونجنے لگی. وہ میرا نام لے کر اپنی ممتا کے واسطے دے رہی تھی. میرا دل ڈوبنے لگا, مجھ پر غشی کی کیفیت طاری ہونے لگی. میں پھر بے اختیار آگے بڑھا. پھر استاد جی کی للکار سنائی دی. او یہ کیا کر رہا ہے لڑکے, کڑے کے اندر ہی رہ ورنہ مارا جائے گا. مجھے پھر ہوش آ گیا. اس عجیب الخلقت بندر بادشاہ نے جب یہ دیکھا کہ میں پھر ثابت قدم ہو گیا ہوں تو اس کے غصے کی انتہا نہ رہی. اس نے اپنا ایک ہاتھ بلند کیا. نہ جانے کہاں سے اس کے ہاتھ میں قصائیوں والا بگدا آ گیا. ماں اس کے آگے اوندھے منہ گری ہوئی تھی. جانور نما بادشاہ نے مجھے شعلہ بار نظروں سے دیکھا اور مجھے اس عمل سے پھر باز رہنے کو کہا. میں نہ رکا تو اس نے بگدے سے میری ماں کی گردن کاٹ دی. میں نے آنکھیں بند کر لی. جب میں نے آنکھیں کھولی تو میرے سامنے بہت خوفناک منظر رونما تھا. میری ماں کا لاشا بری طرح تڑپ رہا تھا. اس بندرنما بادشاہ نے میری ماں کا سر بالوں سے پکڑا اور گردن کو منہ لگا لیا اور اس سے خون پینے لگا. ساتھ ساتھ وہ کہے پر کہے لگانے لگا. باقی کی جو مخلوق تھی وہ چھریاں چاقو لے کر ماں کے جسم پر جھک گئی. جس کے ہاتھ میں جسم کا جو ٹکڑا لگا وہ لے کر بھاگ گیا. یہ سارا منظر دیکھ کر مجھے اپکائیاں آنے لگی. میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا. قریب تھا کہ میں بے ہوش ہی ہو جاتا. اسی وقت ایک بزرگ سبز لباس میں نہ جانے کہاں سے نمودار ہوئے اور انہوں نے میدان کی طرف ایک اشارہ کیا. ایک بجلی گرنے کا کڑاکا سا ہوا اور سارا سین غائب ہو گیا. اس کے ساتھ وہ بزرگ بھی غائب ہو گئے تھے. میں نے بڑی مشکل سے عمل مکمل کیا. کڑے والی چھری اکھاڑ کر درود شریف پڑھتے ہوئے کڑا ختم کیا. اس کے ساتھ ہی میرے اعصاب جواب دے گئے اور میں بے ہوش ہو کر گر پڑا. کافی دیر کے بعد ہوش میں آیا تو استاد جی میرے جسم کو دبا رہے تھے. میں نے تیزی سے اٹھ کر اپنے گھر کی طرف دوڑ لگا دی. گھر پہنچا تو دیکھا کہ سب آرام سے سو رہے تھے. ماں کو دیکھا تو وہ بھی بڑے سکون سے سوئی ہوئی تھی. انہیں دیکھ کر بے اختیار میرے آنسو نکل پڑے, لیکن میں نے انہیں جگایا نہیں. وہ خیریت سے تھی. انہیں صحیح سلامت دیکھ کر میری جان میں جان آ گئی تھی. پھر یقین ہو گیا کہ وہ خطرناک مناظر مجھے محض عمل سے باز رکھنے کے لیے ایک فریب تھا. میں اپنے کمرے میں جا کر سو گیا. مجھے ہلکا سا بخار بھی ہو گیا تھا. شام کو استاد جی نے مجھے بلایا اور گلے سے لگایا. خوب شاباش دی, بڑا پیار کیا. کہنے لگے کہ مجھے 100% یقین تھا کہ تم بھاگ جاؤ گے اور عمل مکمل نہ کر سکو گے. استاد جی ایک بات تو بتائیں, وہ سبز لباس والے بزرگ کون تھے؟ میں نے پوچھا. میری بات سن کر استاد جی کا رنگ بدل گیا. وہ سر جھکائے ہوئے کتنی دیر خاموشی سے بیٹھے رہے. استاد جی بتاؤ نا, وہ کون تھے؟ میں نے اصرار کیا. تم نہ پوچھو تو بہتر ہے. میں نے زیادہ اصرار کیا تو استاد جی ناراض ہو گئے. اب مہربانی کر کے اس بارے میں دوبارہ نہ پوچھنا, ورنہ تمہیں اور مجھے ایسا نقصان ہو سکتا ہے کہ ہم دونوں نہ دین کے رہیں گے اور نہ ہی دنیا کے. میں خاموش ہو گیا. تیسری رات پھر عمل شروع کر دیا. استاد جی نے مجھے ایک گلاس پانی دم کر کے دیا اور کہا, اگر کوئی مشکل پیش آئے تو ایک گھونٹ پی لینا. میں نے کڑا مار کے عمل شروع کر دیا. آج آخری رات تھی اور نہ جانے کیا ہونے والا تھا. عمل شروع کرنے کے کوئی 15-20 منٹ بعد میری زبان بند ہو گئی. میں نے زبان ہلانے کی بڑی کوشش کی مگر وہ تو بری طرح جام ہو چکی تھی. پھر مجھے استاد جی کا دیا ہوا پانی جو کہ دم کیا ہوا تھا یاد آیا تو میں نے فوراً ایک گھونٹ پانی پیا. تب میری زبان پھر سے رواں ہو گئی. میں عمل پڑھتا رہا. تاریکی مزید گہری ہوتی جا رہی تھی. اچانک قبر گھڑی کے پینڈولم کی طرح ہلنے لگی اور میں قبر کے سرہانے کھڑا عمل پڑھ رہا تھا تو اچانک گرتے گرتے بچا. قبر سے ایک دھماکے کے ساتھ ایک شعلہ نمودار ہوا اور تیزی سے آسمان کی طرف بلند ہوا. اس کے ساتھ ہی ایک پراسرار سی خاموشی چھا گئی. میں دھڑکتے دل کے ساتھ عمل پڑھتا رہا. اچانک استاد جی کڑے کے پاس آ گئے اور انہوں نے مجھے آواز دی, یار بات سنو, یہ عمل چھوڑ کر باہر آ جاؤ اور پھر دوبارہ یہ عمل نہ کرنا. بات یہ ہے کہ تمہارے والد صاحب فوت ہو گئے ہیں. انہوں نے افسوس کے ساتھ سر جھکاتے ہوئے کہا. میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی. میں فوراً کڑے کی طرف لپکا کہ کڑا توڑ کر باہر نکلوں کہ اچانک استاد جی کی آواز آئی, او پاگل, یہ کیا کر رہا ہے؟ خبردار باہر نہیں نکلنا. دھوکہ مت کھاؤ, یہ بھی ایک نظر کا فریب ہے. میں نے استاد جی کی طرف دیکھا. وہ قریبی درخت کے نیچے دری بچھا کر بیٹھے ہوئے تھے.
میں نے ایک نظر اس طرف ڈالی جو استاد کی شکل میں بن کر آیا تھا۔ وہ اچانک ایک بڑے اژدہے کی صورت اختیار کر گیا اور بری طرح پھنکارنے لگا۔ اس نے بڑے زور سے کڑے پر پھن مارا تو کڑے سے باہر کی زمین کئی فٹ نیچے دھنس گئی۔ پھر وہ پھنکارتا ہوا غائب ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی عورتوں کے رونے پیٹنے کی آوازیں آنی شروع ہو گئی، جو کہ آہستہ آہستہ خوفناک انداز میں بلند ہوتی گئی کہ میرے کانوں کے پردے پھٹنے لگے۔ میں نے اپنا عمل پڑھنا جاری رکھا۔ آہستہ آہستہ آوازیں آنا ختم ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ دو خوفناک صورت کے کتے، جو جسامت میں تقریباً گدھوں کے جتنے تھے، دونوں کی زبانیں باہر کو لٹکی ہوئی تھی اور جبڑے بھیانک انداز میں کھلے ہوئے تھے، اور وہ گولی کی رفتار سے میری طرف بھاگتے آ رہے تھے۔ کڑے کے قریب آ کر وہ رکے اور دونوں نے خوفناک انداز میں غراتے ہوئے مجھ پر چھلانگ لگا دی۔ میں بدک کر پیچھے ہٹا اور بڑی مشکل سے کڑے سے باہر گرنے سے بچا۔ یہ بھی نظر کا ایک فریب تھا۔ میں بری طرح ہانپ رہا تھا، جیسے میلوں دور سے دوڑتا ہوا آ رہا ہوں۔ میں نے گلاس سے پانی پیا اور اپنے اوزان بحال کیے۔ اچانک زمین بری طرح سے ہلنے لگی، جیسے شدید قسم کا زلزلہ آ گیا ہو۔ میں اپنے قدموں پر کھڑا نہ رہ سکا اور زمین پر بیٹھ گیا، لیکن اپنا عمل پڑھنا جاری رکھا۔ اچانک قبر پر بجلی سی گوندنے لگی اور ساری قبر روشن ہو گئی، اور اس کے ساتھ ہی ایک دھماکے کے ساتھ قبر پھٹ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد مردے کا سر آہستہ آہستہ باہر کی طرف نکلا اور دھڑ تک باہر آ گیا۔ اسے دیکھ کر میری سانسیں رک گئی اور خوف کے ساتھ مجھے سکتہ ہو گیا۔ اس کے کندھوں پر ایک چمکتی ہوئی کلاڑی تھی۔ اس نے مجھ پر اپنی نظریں جما دی۔ اس کی آنکھوں سے سرخ رنگ کی تیز روشنی نکل رہی تھی۔ مجھے بھوک لگی ہے، لاؤ مجھے روٹی دو، اس نے اپنی کڑکڑاتی ہوئی آواز میں کہا۔ میرا عمل ابھی پورا نہیں ہوا تھا اور میں نے اپنا عمل مکمل کر کے بات کرنی تھی۔ میں نے اپنا جی کڑا کر کے اپنا عمل پڑھنا جاری رکھا، اور وہ مردہ سخت غصے سے بار بار مجھ سے روٹی مانگتا رہا۔ میں کوئی جواب دیے بغیر عمل مکمل کرنے میں مصروف تھا۔ اگرچہ مردے کی کلہاڑی کی زد سے باہر تھا، پھر بھی اس نے انتہائی غصے سے اپنی کلہاڑی زمین پر ماری تو ایسے لگا جیسے دو ٹرینیں آپس میں ٹکرا گئی ہوں۔ دھماکہ اتنا شدید تھا کہ میں نیچے گر پڑا۔ ذرا اوسان بحال ہوئے تو میں نے عمل پڑھنا دوبارہ شروع کر دیا، اور آخر کار عمل مکمل ہو گیا۔ لاؤ مجھے روٹی دے دو، مجھے بھوک لگی ہے۔ عمل کے مکمل ہونے کے بعد مردے کے لب و لہجے میں بھی نرمی آ گئی تھی۔ اب وہ بھی ذرا تابیداری کے ساتھ بول رہا تھا۔ تقریباً 3 بجے کا وقت تھا۔ ایک مردہ آدھا قبر سے باہر اور کندھے پر کلہاڑی، رات کی خوفناک تاریکی، مردے کا سفید چمکتا ہوا کفن اور دل دہلا دینے والی آنکھیں جن سے تیز سرخ روشنی نکل رہی تھی۔ میں نے حوصلہ کر کے اسے مخاطب کیا۔ روٹی کی تو کوئی بات نہیں، لیکن میں نے ایک کام کے لیے آپ کو تکلیف دی ہے۔ آپ پہلے میرا کام کریں، پھر روٹی دوں گا، اور ساری زندگی آپ کے لیے دعا کروں گا۔ پہلے مجھے روٹی دو، مجھے سخت بھوک لگی ہے، مردے نے التجا کی۔ نہیں، میں نے سخت لہجے میں کہا، پہلے میرا کام کرو پھر روٹی، اور آخر کار وہ مان گیا۔ اچھا تم ایسا کرنا کہ میری قبر سے مٹی اٹھا کر لڑکی کے راستے میں ڈال دینا۔ وہ وہاں سے چاہے اسی دن گزرے یا کئی دن بعد گزرے، اس کے پاؤں مٹی پر آئیں یا نہ آئیں، بس وہ اس راستے سے ایک بار گزر جائے، پھر وہ تمہارے قدموں کے نشانوں پر پاؤں رکھتی ہوئی چلی آئے گی اور ساری زندگی تمہاری غلام رہے گی۔ لاؤ اب مجھے روٹی دو۔ میں نے جلدی جلدی کہا، ایک بات اور، کیا میں یہ مٹی کسی اور کام کے لیے بھی استعمال کر سکتا ہوں؟ تب مردہ، جو اس وقت شدید تکلیف محسوس کر رہا تھا، اس نے میری طرف ایک کاغذ کا ٹکڑا پھینکا اور کہا، یہ الفاظ جو بھی کام کرنا ہو اس کی نیت کر کے 11 تسبیح 11 دن تک کرنی ہے، اور اس کا ہدیہ لازمی دینا ہے، اور تمہارا یا کسی کا بھی کام ہو جائے گا۔ اب جلدی سے مجھے روٹی دے دو، مجھے بہت بھوک لگی ہوئی ہے۔ میں نے میٹھی روٹی مردے کی طرف پھینک دی۔ اس نے روٹی ایک ہی نوالے میں اپنے حلق سے نیچے اتار لی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ایک زوردار دھماکہ ہوا اور قبر برابر ہو گئی۔ میں کڑا توڑ کر باہر نکلا تو استاد جی نے مجھے گلے سے لگا لیا۔ میرا جسم خوف سے بری طرح کانپ رہا تھا۔ میں نے قبر سے کافی ساری مٹی اٹھائی اور ہم دونوں واپس گھر آ گئے۔ اگلے دن میں نے اس مٹی میں سے آدھی مٹی نکالی اور سنبھال کر رکھ لی۔ باقی مٹی لے کر تانیہ کے گھر کے آگے بکھیر دی اور خود اس کی نگرانی کرنے لگا۔ کوئی 3-4 گھنٹے کے بعد وہ اپنے گھر سے باہر نکلی اور میری پھینکی ہوئی مٹی کے اوپر سے گزر گئی۔ میرا دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ مجھے یوں لگا جیسے میرا مقصد پورا ہو گیا ہے۔ میں نے جو بھی محنت کی تھی مجھے اس کا پھل مل گیا تھا۔ میں انہی خوشگوار سوچوں میں گم تھا اور وہاں ہی کھڑا تھا
तकरीबन कोई 2 घंटे के बाद एक बच्चा आया और उसने मुझसे कहा, वो सामने वाली आपी आपको बुला रही हैं। ये सब सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। मैं खुशी खुशी तानिया के घर की तरफ चल दिया। मुझे अपने घर में दाखिल होते देखकर तानिया ने बहुत मोहब्बत और चाहत का इजहार किया। वो चाहत भरी नज़रों से मुझे बार बार देख रही थी और मेरी खुशी का कोई ठिकाना न था। मैंने जो कुछ किया था, जो कुछ चाहा था, वो मुझे मिल गया था। अब लंबी बातें क्या करनी, किस्सा मुख्तसर। तानिया अब मेरी शरीके हयात है और मेरे 2 बच्चों की माँ है, और पल भर के लिए भी मुझसे जुदा होना पड़े तो उसकी जान निकल जाती है। और अमल के बाद उस्ताद जी मुझ पर बहुत एतमाद करने लगे। उन्होंने मुझे और भी बहुत अमल करवाए और सिखाए, और अब अल्लाह के फजल से अब मुझे अल्लाह के सिवा किसी की मोहताजी नहीं है, और इस काबिल हूँ कि अगर किसी बहन भाई का काम हो तो मैं खुद कर सकता हूँ और करवा सकता हूँ। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।